बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल जिल्द नंबर 3 यानी बुक नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। मौजूदात की इकसाम। वो मौजूद जो फ़ी नफ्सा तग़य्युर को कबूल नहीं करता, जैसे ज़ात बारी ताला और उसकी सिफ़ात, और वो मौजूद जो तग़य्युर को कबूल तो करता है लेकिन मखलूक उसकी हकीकत को बदलने पर कादिर नहीं, जैसे आसमान, सितारे, फरिश्ते, जिन, शयातीन, पहाड़, समंदर और जो कुछ पहाड़ों और समुद्रों में है। वो मौजूद जिसका बदलना बंदे की ताकत में है, जैसे ज़मीन और उसके ख़जाने, नबातात, हैवानात और लोगों के दिल। बस जिस तरह इंसानों व हैवानों के जिस्म बदल सकते हैं, ऐसे ही दिल भी असर कबूल करते हैं। इससे मालूम हुआ कि मौजूदात की तकसीम दो किस्म की अशिया की तरफ होती है। एक वो जिसमें इंसान को तसर्रुफ़ की कुदरत है, जैसे ज़मीनी मौजूदात, और दूसरी वो जिसमें इंसान को कुदरत तसर्रुफ़ नहीं, जैसे ज़ात इलाही, फरिश्ते और आसमान। जहाँ तक पहली किस्म की बात है तो इंसान चाहता है कि आसमान और उसके राज़ों का इल्म हासिल करके आसमानों पर गालिब आ जाए। ये भी गलबे की एक किस्म है, क्योंकि जो शय इल्म के तहत होती है वो गोया मगलूब होती है और आलिम उस पर गालिब होता है। इसी वजह से इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल, फरिश्तों, आसमानों, सितारों और ज़मीनी व समुद्री अजायबात की पहचान हासिल करना चाहता है, ताकि मखलूक पर गलबा हासिल करे, क्योंकि ये गलबे की एक किस्म है और गलबा कमाल की एक किस्म। ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स किसी अजीब चीज़ की बनावट से आजिज़ है, लेकिन फिर भी वो उसके तरीका बनावट का मुश्ताक रहता है। चुनांचे जो शख्स शतरंज बनाना नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसकी तमन्ना होती है कि उसको खेलना और बनाना सीख ले। यूं ही वो शख्स जो शोबदा, हिंसा या भारी चीज़ के खींचने वगैरह की सनत को देखता है और ख़ुद को उसके बनाने से आजिज़ समझते हुए रंजीदा भी होता है, लेकिन वो उसके बनाए जाने की कैफियत को जानना चाहता है। अगर उसे उसका इल्म हो जाए तो अपने इज्ज़ के रंज के बावजूद कमाल इल्म से लज़्ज़त महसूस करता है। जहाँ तक दूसरी किस्म की बात है, वो ज़मीनी अशिया हैं जिन पर इंसान को कुदरत हासिल है, लिहाजा वो चाहता है कि तख्त कुदरत होने की बिना पर वो उनमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तसर्रुफ़ करके गलबा हासिल करे। तो ये अशिया दो किस्मों पर मुनक़सिम हैं, अजसाद और अरवाह। पहली किस्म अजसाद। अजसाद से मुराद दिरमो दिनार और दुनियावी साजो सामान है। इंसान चाहता है उन पर ऐसा कादिर हो जाए कि अपनी मर्ज़ी से उठाए, गिराए, जिसे चाहे दे, जिससे चाहे रोक ले। ये भी एक कुदरत है और कुदरत कमाल है, और कमाल रबूबियत की सिफ़ात में से है, और रबूबियत तबन महबूब है। इसी वजह से इंसान माल को पसंद करता है, अगरचे वो अपने लिबास व ताम या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी में उसका मोहताज न हो। ऐसे ही इंसान ग़ुलामों की मलकियत और आज़ाद लोगों को अपना ग़ुलाम बनाने का तालिब होता है, चाहे ताकत व क़ुव्वत और ज़ुल्म व जबर के ज़रिए क्यों ना हो, ताकि उनकी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी चला सके, ख्वाह उनके दिलों का मालिक न बन सके, क्योंकि उनके दिल अब उसके कमाल के मोतक़द नहीं, बल्कि कमाल की जगह ज़ुल्म व जबर ने ले ली है। इंसान को जबरी इज़्ज़त भी वस्फ़ कमाल ही की तरह लज़ीज़ होती है, क्योंकि उसमें भी कुदरत होती है। दूसरी किस्म अरवाह। अरवाह से मुराद इंसानों के नफूस और उनके क़ुलूब हैं, और ये रूए ज़मीन की तमाम चीज़ों से आला व नफीस हैं, लिहाजा इंसान उन पर कुदरत व गलबा चाहता है, ताकि ये उसके लिए मुसख्खर होकर उसके इशारे व इरादे के ताबे हो जाएँ। ये चाहत इस वजह से है कि उसमें कमाल गलबा और रबूबियत की सिफ़ात के साथ मुशाबहत है। बहरहाल दिल सिर्फ मोहब्बत से तस्खीर होते हैं, और मोहब्बत वस्फ़ कमाल के एतक़ाद से पैदा होती है, और हर कमाल महबूब होता है क्योंकि ये सिफ़ात इलाहिया में से है। नीज़ तमाम सिफ़ात इलाहिया भी महबूब होती हैं, क्योंकि उनमें अम्र रुबानी पाया जाता है, और इसी अम्र रुबानी का ताल्लुक़ हज़रत इंसान से भी है, और ये अमर रुबानी वो है जिसे ना मौत मादूम कर सकती है, ना मिट्टी उसे खा सकती है। यही ईमान व मार्फत का महल है, अल्लाह अज़्ज़ व जल तक पहुँचाने वाला है और उसके दीदार का बाइस है। खुलासा यह है कि जहाँ कमाइनी है दिलों का मुसख्खर होना, और जिसके लिए दिल मुसख्खर हो जाएं उसे उन पर कुदरत व गलबा हासिल हो जाता है, और कुदरत व गलबा कमाल है जो कि सिफ़ात रबूबियत में से है। नतीजा ये निकला कि तभी तौर पर दिल को महबूब कमाल इल्म व कमाल कुदरत है, और माल व जा असबाब कुदरत में से हैं। नीज़ ना ही मालूमात की कोई इंतहा है और ना ही मफरूदात की कोई हद। जब तक कोई मालूम या मफरूज़ रहेगा, जज्बा शौक़ बढ़ता ही रहेगा और नुक्स ज़ायल ना होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल व इल्म के हरीस कभी शेर नहीं होते। दिलों का मतलूब कमाल है, और कमाल इल्म कुदरत से हासिल होता है। नीज़ इस सिलसिले में दर्जात का इख्तलाफ मुअय्यन नहीं, हर इंसान को बक़द्र कमाल ही लज़्ज़त व सुरूर मिलता है। यही सबब इल्म, माल और जाह के महबूब होने का है, और ये सबब शहवात की तकमील तक पहुँचने के सबब के अलावा है, क्योंकि कभी कभी शहवात ना होने के बावजूद भी ये सबब मौजूद रहता है, बल्कि इंसान वो इल्म भी हासिल करना चाहता है जो उसके अग़राज़ व मकासिद में मावून नहीं होता। यहाँ तक कि कभी तो इंसान अपनी अग़राज़ व ख्वाहिशात को पस से पुश डाल देता है, लेकिन फिर भी
طبیعت جمی عجائبات و مشکلات کے علم کی خواہش مند رہتی ہے، کیونکہ علم میں معلوم پر غلبہ ہے، اور یہ اس کمال کی ایک قسم ہے جو صفات ربوبیت میں سے ہے، لہذا طبی طور پر یہ محبوب ہے، مگر کمال علم و کمال قدرت کی محبت میں کثیر اغلاط ہیں جن کا بیان ضروری ہے۔ چھٹی فصل، حقیقی اور وہمی کمال کا بیان۔ وجود میں انفرادیت کے ذریعے حاصل ہونے والے کمال کے فوت ہو جانے پر صرف علم و قدرت ہی دو ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جن میں کمال حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں کمال حقیقی کمال وہمی کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ کمال علم اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے، اور یہ 3 وجہ سے ہے۔ پہلی وجہ، معلومات کثیر وسیع ہیں اور اللہ عز و جل کا علم ان تمام کو محیط ہے، لہذا جیسے جیسے بندے کا علم بڑھتا ہے وہ اللہ عز و جل کے قریب ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ، علم کا تعلق معلوم سے ایسا ہو کہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے اور معلوم بالکل واضح و روشن ہو جائے۔ بے شک تمام کی تمام معلومات اپنی حقیقتوں کے ساتھ اللہ عز و جل کے لیے بالکل واضح و روشن ہیں، اسی وجہ سے جب بندے کا علم زیادہ واضح، زیادہ یقینی، زیادہ سچا اور معلومات کی صفات کے زیادہ موافق ہو جاتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ، علم کا ہمیشہ ایسا باقی رہنا کہ وہ کبھی نہ بدلے۔ بے شک اللہ عز و جل کا علم ازلی ابدی ہے جس کا بدلنا متصور ہی نہیں، لہذا جب بندے کو معلومات کا ایسا علم ہو جاتا ہے جو تغیر و تبدل کو قبول نہیں کرتا تو بندہ مزید قرب خداوندی پا لیتا ہے۔ معلومات کی اقسام۔ معلومات کی 2 قسمیں ہیں، متغیرات اور ازلیات۔ متغیرات وہ معلومات جو بدل سکتی ہیں، مثلا زید کے گھر میں موجود ہونے کا علم، لیکن ممکن ہے کہ زید گھر سے نکل جائے اور اس کے گھر میں ہونے کا اعتقاد باقی ہو۔ اس صورت میں یہ علم جہل ہو کر بجائے کمال کے نقص بن جائے گا۔ لہذا جب تم کسی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھو اور تمہارا اعتقاد اس کے موافق بھی ہو، پھر تم یہ تصور کرو کہ وہ چیز تمہارے اعتقاد کے خلاف بدل بھی سکتی ہے، تو یوں تمہارا کمال نقص ہو جائے گا اور تمہارا علم جہل کی طرف پلٹ جائے گا۔ کائنات کی تمام متغیرات کی یہ مثال ہے، مثلا تم پہاڑ کی بلندی، زمین کی پیمائش اور شہروں کی تعداد اور ان کے درمیان فاصلوں کا علم رکھتے ہو، اس کے علاوہ راستوں اور ممالک کی معلومات کے بارے میں جو چیزیں ضروری ہیں اسے بھی جانتے ہو۔ یوں ہی تم لغات کا بھی علم رکھتے ہو جو ایسی اصطلاحات ہیں جو زمانوں، قوموں اور عادات کے بدلنے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، تو یہ تمام کی تمام معلومات مثل پارا کے ہیں جو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا رہتا ہے، ان میں صرف فی الحال کمال ہے اور یہ کمال دل میں باقی نہیں رہتا۔ ازلیات وہ معلومات جو بدل نہیں سکتی، اس سے مراد معلومات ازلیہ ہیں، مثلا جائز امور کا جائز ہونا، واجبات کا واجب ہونا اور محالات یعنی ناممکن کا محال ہونا۔ یہ تمام معلومات ازلی ہیں، کیونکہ واجب کبھی بدل کر جائز نہیں ہوگا، نہ جائز کبھی محال ہوگا اور نہ ہی کبھی محال بدل کر واجب ہوگا۔ یہ تمام اقسام اللہ عز و جل کی معرفت میں داخل ہیں، لہذا اللہ عز و جل کی ذات و صفات کا علم، آسمانوں اور زمین میں اس کی حکمت کا علم، دنیا و آخرت کی ترتیب اور اس کے احوال کا علم کمال حقیقی ہے۔ جس میں یہ کمال پایا جائے وہ اللہ عز و جل کا قرب پا لیتا ہے، نیز یہ کمال موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اور یہ معرفت موت کے بعد عارفین کا نور ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اپنے کلام پاک میں اس نور کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا۔ سورہ التحریم۔ ترجمہ، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دہنے، عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے۔ یعنی یہ معرفت سرمایہ ہوگی اور دنیا میں جو چیز ظاہر نہیں ہوئی تھی وہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کسی کے پاس ایک دھندلا چراغ ہو، اب اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس سے دوسرا چراغ جلا کر زیادہ روشنی حاصل کر لے، اس طرح اس دھندلے چراغ کے سبب روشنی مکمل ہو جائے گی، اور جس کے پاس بالکل چراغ ہی نہ ہو تو وہ دوسرا چراغ جلا کر کیسے روشنی پائے گا؟ ایسے ہی جس کے دل میں سرے سے معرفت الہی نہ ہو وہ عارفین کی طرح نور معرفت کیسے حاصل کرے گا؟ چنانچہ وہ ایسے اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائے گا۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے، کَظُلُمَاتٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ یَغْشَہُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِہِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُہَا فَوْقَ بَعْضٍ۔ سورہ نور۔ ترجمہ، جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے دریا میں، اس کے اوپر موج، موج کے اوپر اور موج اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ سعادت معرفت خداوندی ہی میں ہے، اور اس کے علاوہ جو معارف ہیں ان میں سے بعض کا تو اصلاً کوئی فائدہ ہی نہیں، جیسے اشعار کی معرفت اور اہل عرب کے نصب کی معرفت، اور بعض معارف ایسے ہیں جو معرفت الہی حاصل کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، جیسے عربی لغت، تفسیر، فقہ اور حدیث کی معرفت، کیونکہ عربی لغت تفسیر قرآن کی معرفت کے لیے مددگار ہے، اور تفسیر کی معرفت قرآن مجید میں بیان کردہ عبادات کی کیفیت اور ان اعمال کی معرفت کے لیے مددگار ہے جن سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور تزکیہ نفس کی پہچان قبول ہدایت اور معرفت الہی کے لیے نفس کو تیار کرتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح من زکاہا۔ سورہ شمس۔ ترجمہ، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا۔
نیز فرمان باری تعالیٰ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ العنکبوت ترجمہ، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ معلوم ہوا کہ تمام کے تمام معرف اللہ عز و جل کی معرفت کا وسیلہ ہیں، اور کمال صرف اللہ عز و جل، اس کی صفات اور اس کے افعال کی معرفت میں ہے، نیز تمام موجودات کی معرفت بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ تمام ہی موجودات اللہ عز و جل کے افعال میں سے ہیں۔ لہذا جو موجودات میں سے کسی موجود کو اس حیثیت سے جانیں کہ وہ اللہ عز و جل کا فعل ہے اور اس کا تعلق اس کی قدرت، ارادہ اور حکمت الہی سے ہے، تو یہ معرفت دراصل اللہ عز و جل ہی کی معرفت کا ضمیمہ ہے۔ یہ کمال علم کا حکم ہے، اگرچہ جاہو ریا کے احکام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، لیکن کمال کے اقسام کو پورا کرنے کے لیے اسے ہم نے بیان کر دیا۔ جہاں تک قدرت کی بات ہے تو اس میں کوئی کمال حقیقی نہیں، اور نہ ہی بندے کو حقیقی قدرت حاصل ہے۔ قدرت حقیقی تو صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ بندے کے ارادے، قدرت اور حرکت کے بعد جو اشیاء وقوع پذیر ہوتی ہیں وہ اللہ عز و جل کے پیدا کرنے سے وجود میں آتی ہیں، جیسا کہ ہم نے اسے صبر و شکر اور توکل کے بیان میں ذکر کیا ہے، اور منجیات کے مختلف ابواب کے ضمن میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کمال علم موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور اللہ عز و جل تک پہنچاتا ہے، جبکہ کمال قدرت میں یہ بات نہیں۔ البتہ قدرت ہونے کی صورت میں بندے کے لیے فی الحال یہ کمال ہے کہ وہ اس کے ذریعے کمال علم تک پہنچ سکتا ہے، اور قدرت یہ ہے کہ اعضاء کا درست ہونا، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت ہونا، پاؤں میں چلنے کی طاقت ہونا اور حواس کا سلامت ہونا۔ یہ تمام اعضاء کمال علم کی حقیقت تک پہنچانے کا آلہ ہیں۔ کبھی انسان کو ان اعضاء کو قدرت بہم پہنچانے کے لیے مال و جاہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ ان کے ذریعے لباس و رہائش اور کھانے پینے تک رسائی حاصل کر سکے، اور یہ مقررہ حد تک ہی ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس قدرت کو جلال خداوندی کی معرفت کے لیے استعمال نہ کرے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں، صرف فی الحال لذت کا حصول ہے جو کہ عنقریب ختم ہو جائے گا۔ لہذا جو اسے کمال خیال کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ اکثر لوگ اس جہالت کے نشے میں ہلاک ہو رہے ہیں اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ ظلم و جبر کے ذریعے لوگوں پر قادر ہونا، بہت زیادہ مال و دولت والا ہونا اور جاہ و منصب کے سبب لوگوں کے دلوں میں تعظیم ہونا یہ کمال ہے، اور جب وہ اس جہالت کا اعتقاد کر لیتے ہیں تو اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب حاصل کر لیتے ہیں تو اس ہی میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کمال حقیقی کو بھول جاتے ہیں جو اللہ عز و جل اور اس کے نورانی فرشتوں کے قریب کرتا ہے، اور وہ کمال علم اور آزادی ہے۔ جہاں تک علم کی بات ہے تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ معرفت الہی کا دوسرا نام ہے، اور آزادی کا مطلب ہے شہوات کی قید اور دنیا کے غموں سے آزاد ہونا اور ان پر زبردستی غلبہ حاصل کرنا ہے، اور یوں فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے جنہیں نہ شہوت زیر کر سکتی ہے اور نہ غصہ ورغلا سکتا ہے۔ یقیناً غصہ اور خواہشات کے آثار کو خود سے دور کرنا ایسا کمال ہے جو کہ فرشتوں کی صفات میں سے ہے۔ اللہ عز و جل کی صفات کمالیہ کی شان یہ ہے کہ وہ نہ تبدیل ہوتی ہے، نہ غیر کے اصل کو قبول کرتی ہے۔ لہذا جو شخص تغیر و تبدل اور عوارضات کے اصل کو قبول کرنے سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی اللہ عز و جل کے قریب اور فرشتوں سے مشابہ ہوگا، نیز اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ یہ تیسرا کمال ہے جو کہ علم اور قدرت کے علاوہ ہے۔ اسے ہم نے کمال کی اقسام میں اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس کی حقیقت عدم و نقصان کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ تغیر عیب ہے۔ تغیر کے معنی ہے کسی صفت کا ہلاک ہو جانا، اور یہ ہلاکت ذات و صفات کمال میں عیب ہے۔ اب اگر ہم خواہشات سے بچنے اور ان کی تکمیل کے لیے تیار نہ ہونے کو کمال شمار کریں تو کمالات تین ہو جاتے ہیں: کمال علم اور کمال آزادی، اس سے ہماری مراد دنیوی اسباب کے ارادے اور شہوات کی غلامی کا نہ ہونا ہے، اور کمال قدرت جو کمال علم اور کمال آزادی حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے، اور ایسا کوئی راستہ نہیں جس کے ذریعے وہ کمال قدرت حاصل کیا جائے جو موت کے بعد بھی باقی رہے، کیونکہ بندے کی قدرت ظاہری اموال، قلوب کی تسخیر اور لوگوں کے جسموں پر ہے جو کہ مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی، جبکہ کمال معرفت و آزادی موت سے ختم نہیں ہوتے، بلکہ یہ دونوں کمال مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں اور اللہ عز و جل سے قریب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جاہلوں کی حالت پر غور کیجئے، کیسے وہ اندھوں کی طرح جاہ و مال پر ٹوٹ پڑے، حالانکہ یہ کمال سلامت رہنے والا نہیں، اور اگر سلامت رہا بھی تو باقی رہنے والا نہیں۔ ان جاہلوں نے کمال حریت اور کمال علم سے منہ پھیر لیا، حالانکہ یہ دونوں کمال کسی کو حاصل ہو جائیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول خرید لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کے اس فرمان المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، سورہ الکہف ترجمہ،
مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار یعنی زینت ہے، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ تو اس فرمان کو نہ سمجھا، لہٰذا علم و حریت یعنی باقی رہنے والے نیک اعمال میں سے ہیں جو کہ بطور کمال نفس میں باقی رہتے ہیں، جبکہ مال و جاہ عنقریب فنا ہونے والا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض، سورہ یونس۔ ترجمہ: دنیا کی زندگی کی کہاوت تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی یعنی زیادہ ہو کر نکلی۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، سورہ الکہف۔ ترجمہ: اور ان کے سامنے زندگانی دنیا کی کہاوت بیان کرو، جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا کہ سوکھی گھاس ہو گیا جسے ہوائیں اڑائیں۔ اور جو کچھ موت کی ہوائیں اڑا کر لے جائیں وہ دنیا کی کھیتی ہے، اور جسے موت ختم نہ کرے وہ باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ مال و جاہ کے ذریعے کمال قدرت کمال وہمی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جو شخص اپنا مقصد بنا کر اس کمال کو حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ ایسے ہی شخص کی طرف شاعر ابو الطیب نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ ترجمہ: جو شخص مفلسی کے خوف سے مال جمع کرنے میں وقت گزارتا ہے اس کا یہ عمل ہی مفلسی ہے، البتہ جس قدر مال و جاہ کمال حقیقی تک پہنچنے کے لیے چاہیے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اے اللہ عز و جل ہمیں ان لوگوں میں سے کر جنہیں تو نے بھلائی کی توفیق اور اپنے کرم سے ہدایت عطا فرمائی، آمین۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔